मसीह के कुदूस मुबारक और अजीम नाम में आप सब व्यूअर्स को मेरी तरफ से यानी पास्टर शौकत भट्टी की तरफ से सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने फिर से ये मौका फराहम किया कि उसके कलाम को हम सीख सकें। मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने सरों को झुकाएं और एक दुआ करें। बुजुर्ग बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपनी कुदरत के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ, अपने जलाल के साथ अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। हम हाजिर हैं कि तू अपने कलाम को नाजिल फरमाए। तो बोल, हम सुनते हैं। हमारी रहनुमाई कर, हमारे कानों को मसा कर, दिल की मट्टी को जरहेज कर कि तेरे कलाम का बीज 30, 60, 100 गुना फल लाए। यीशु नाम से आमीन। अजीजों, यहां पर जो आज सलातीन की किताब में से एक ऐसा मौजज़ा मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, इसके अंदर की बात देखेंगे कि यह मौजज़ा जो है, इस मौजज़े के पीछे की बात क्या है और इसके अंदर की बात क्या है। मौजज़े तो होते थे, होते हैं और होते रहेंगे, लेकिन अगर हमें अपना मौजज़ा लेना नहीं आता तो फिर आज हम सीख सकते हैं कि मौजज़ा लिया कैसे जाता है, मौजज़ा लेने का तरीका क्या है। ये एक बेवा है जो सैदा के शहर सारपत के रहने वाली है। आइए कलाम खुदा में से पढ़ते हैं। यहां पे यूं लिखा है, पहला सलातीन उसका 17 बाब और उसकी 9वीं आयत से खुदा अपने बंदा को, एलिया को हुक्म देता है। लिखा है कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठकर सारपत को गया और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम, मेरे यहां रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख, मैं 2-1 लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। और एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मींह ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया और ये और वो और उसका कुंभा बहुत दिनों तक खाते रहे। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मुआरफत किया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में कमी हुई। यहां पर
یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو ہر طرف کال اور خوراک کے نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف مایوسی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف کال نے پنجہ گاڑا ہوا ہے، اور اس وقت یہ معجزہ ہوتا ہے۔ خدا اپنے بندہ کو، ایلیا کو سارپت ایک شہر میں بھیجتا ہے اور اسے ساری ہدایت دے کر بھیجتا ہے کہ وہاں پر میں نے ایک بیوہ کو تیری خوراک کا بندوبست کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ شخص، یہ نبی ایلیا سارپت کے شہر میں پہنچتا ہے، اور وہاں موجود یہ خاتون، یہ بیوہ، جس کے بارے میں ہسٹری بتاتی ہے کہ یہ بیوہ بھی ایک نبی ہی کی بیوی تھی۔ نبی فوت ہو گیا تھا اور یہ بیوہ ہو چکی تھی اور مایوس تھی۔ سچویشن یہ تھی کہ اس کے گھر میں ایک مٹھی آٹا تھا اور مایوسی میں لکڑیاں چن رہی تھی۔ ہر طرف کال تھا، وبا تھی، کال نے گھیرا ہوا تھا، اور لکڑیاں اس وجہ سے چن رہی تھی کہ جو آٹا ہے وہ پکایا جائے اور میں اور میرا بیٹا کھائیں پھر مر جائے۔ یعنی کہ خوراک بنانے کی وجہ مایوسی میں لپٹی ہوئی تھی۔ مایوسی کے اندر یہ خوراک تیار کرنے کا عمل کرنے جا رہی تھی۔ تو وہاں پر خدا کا بندہ ایلیا پہنچتا ہے اور وہی کلام جو خدا نے اس سے کیا ہے، وہ کلام دیکھیے کس طرح عمل میں آتا ہے، اور کہتا ہے اس بیوہ عورت سے کہ مجھے پانی پلا دے۔ اچھا، جیسے ہی وہ تھوڑا سا بڑھتی ہے پانی لینے کے لیے تو پیچھے سے آواز دیتا ہے کہ ایک ٹکیا روٹی کی لیتے آنا۔ اور حیران کن بات ہے، ایلیا کی سمجھ کا بھی یہاں سے تھوڑا اندازہ کیجئے کہ پہلے پانی مانگتا ہے، اور جب وہ پانی دینے کے عمل میں سے گزرنے کے لیے بڑھتی ہے، پانی لانے کے لیے، یعنی کہ اس حکم کو ماننا شروع کرتی ہے، پانی لینے کے لیے جاری ہوتی ہے، تو پیچھے سے آواز دیتا ہے کہ ایک ٹکیا روٹی بھی لیتے ہیں، اور وہ اپنی حالت بتاتی ہے۔ تو وہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جیسے تو کہتی ہے کر، لیکن میرے لیے پہلے ایک روٹی لے آ۔ اچھا، وہ خاتون جاتی ہے اور ایلیا کے کہے کے موافق جو ایلیا کہتا ہے وہ کرتی ہے، اس کے لیے بنا لاتی ہے۔ پھر آگے معجزہ سارا ہم پڑھتے ہیں کہ نہ تو اس کے گھر میں آٹا ختم ہوا، نہ تیل کی کپی میں سے تیل ختم ہوا۔ اگر ہم دیکھیں آج کی سچویشن بھی یہ ہے، ہر طرف کرونا وائرس، کرونا نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، مایوسی کی فضا ہے، ہر طرف لوگ پریشان ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے علاقے یوحنا آباد میں گورنمنٹ کی طرف سے ٹرک آئے راشن لے کر، خوراک لے کر، تو اس قدر لوگ بھوکے اور پیاسے تھے، اس قدر مایوسی میں تھے کہ وہ بانٹنے والوں کے ہاتھوں سے جھپٹ رہے تھے، کھینچ رہے تھے، اور وہ لوگ بڑی مشکل کا سامنا کر رہے تھے جو بانٹنے آئے تھے۔ بالآخر تنگ آ کر وہ وہاں سے بھاگ گئے اپنے ٹرک لے کر۔ تو یہ جب سچویشن مجھے معلوم پڑی تو بڑا دکھ ہوا کہ کاش منادی اس بات پہ زور دیا ہوتا
کہ ہمارے لوگوں کے اندر کلام ہوتا، بائبل ہوتی، کہ یہ سارپت کا جو معجزہ ہے، یہ بیوہ کے گھر کا جو معجزہ ہے، کاش اس کو پریچ کیا ہوتا، اس کی وجہ کو پریچ کیا ہوتا کہ یہ معجزہ ہوا کیسے ہے، اس کا فارمولا کیا ہے، اس کی کیا ہے، کون سی چابی ہے اس معجزے کو کھولنے کی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ معجزہ پریچ کرتے ہیں اور بھاگے ہوئے اسٹیج سے اس طرف، بھاگے ہوئے اسٹیج سے اس طرف، بڑے جوش کے ساتھ۔ اچھا ہے، لیکن بہت اچھا یہ ہے کہ معجزہ حاصل کرنے کی وجہ بتائی جائے۔ معجزے جو بائبل میں ہوئے، ان معجزوں میں سے صرف ایک معجزہ ہے جو امتوں اور قوموں کے لیے، ہم سب کے لیے ہے۔ باقی سارے جو معجزے ہیں ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے جن پر ہوئے، لیکن ان معجزوں سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ معجزے کیوں ہوئے، کیسے ہوئے۔ ہاں البتہ اس پہ منادی کی جائے، اور یہ معجزے لکھے اسی لیے گئے ہیں کہ خدا کے لوگ، خدا کے خادم وجہ لوگوں کو بتائیں، کلیسیا کو بتائیں کہ یہ معجزہ کس طرح سے ہوا، کیسے یہ معجزہ حاصل کیا گیا، تاکہ لوگ اپنے معجزے کو حاصل کر سکیں۔ جو بائبل میں معجزے ہیں ان میں سے ایک معجزہ جو صلیب پر ہوا ہے، جب یسوع نے جان دی، جب اس نے فدیہ دے دیا، جب اپنا لہو بہا دیا، جب اس نے تمام ہوا کا نعرہ لگا دیا، تو لکھا ہے کہ چٹانیں تڑکی، زمین لرزی، اور مقدسوں کی قبریں جو سوئے ہوئے تھے کھل گئیں۔ یہ معجزہ جو ہے ابھی صلیب پر ہے یسوع، نہ اسے دفنایا گیا، نہ اسے اتارا گیا صلیب سے، اور یہ معجزہ عمل میں آ گیا اس کے یہ کہتے ہوئے کہ جو کام مجھے سونپا گیا تھا میں نے اسے مکمل کیا، میں فدیہ بن کے آیا تھا، میں کفارہ ہونے کے لیے آیا تھا، میں گناہوں کی معافی کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا کہ میں کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، گناہوں کی زد میں جو انسان ہے اسے چھڑاؤں، رہا کروں، مخلصی دوں، چھٹکارا دوں۔ وہ کام جو مکمل اس نے کیا، اس کے مکمل کرتے ہی جو معجزہ ہوا وہ یہ تھا کہ قبریں کھل گئیں۔ یہ وہ معجزہ ہے جس کے ساتھ امتوں اور قوموں کا تعلق ہے، میرا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ میں اپنے گناہوں سے رہا ہوتا ہوں، صلیب سے جاری، صلیب سے بہتے لہو کو اپنے اوپر لے کر میں پاک ہوتا ہوں، اپنے گناہوں سے رہا ہوتا ہوں، اور یہ امتوں اور قوموں کے لیے معجزہ ہے۔ جو باقی معجزے ہیں وہ اس لیے لکھے گئے کہ ان کی وجہ بیان کی جائے، لیکن یہ والا جو معجزہ ہے یہ معجزہ سب کے لیے ہے، لہذا انتہائی ضروری ہے کہ ہم معجزے کی وجہ کو پریچ کریں، اس کے فارمولے کو بتائیں کہ فارمولا کیا ہے۔ یہاں پر جو خاتون ہے یہ بیوہ، یہ اپنا معجزہ جس طرح سے حاصل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کلام پر عمل کیا ہے۔ اس کے اندر جو کلام اترا، ایلیا کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ جو اس نے سنے، ان پر اس نے عمل کیا، اور وہ لفظ جو ایلیا نے کہے وہ یہ تھے کہ ایلیا نے فرمایا کہ اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر مینا برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی۔ یہ وہ کلام
جو ایلیا نے اس بیوہ کو سنایا اس نے اس پر یقین کیا ہے کہ خدا کا بندہ جو فرما رہا ہے، خدا کا بندہ جو کہہ رہا ہے، اس پر عمل ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ ہاں البتہ جو آپ سے مخاطب ہے، اگر وہ خدا کی طرف سے ہے تو، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہیں، اور وہ فارمولے کی باتیں نہیں کریں گے، وہ معجزہ حاصل کرنے کا طریقہ نہیں بتا سکیں گے، وہ والی ٹیچنگ جو اندر کی باتیں ہیں، جو پاک روح اپنے لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ بتائی جائیں، وہ باتیں نہیں کر سکیں گے۔ تو جو وہ یہ باتیں کریں گے، جو لوگ یہ سکھائیں گے، وہ ہی خدا کی آواز ہیں۔ یہ ایک انالیسس ہے، سمجھنے کے لیے یہ ایک نشان ہے، آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس عورت نے خدا کے بندہ کی آواز کو خدا کی آواز سمجھا ہے، اور اس آواز پر، اس کلام پر عمل کیا ہے۔ مٹھی بھر آٹا، تھوڑا سا، اس نے اس آٹے کو جو اس کے پاس بہت تھوڑا آٹا تھا، خدا کے خادم کے لیے تیار کر دیا ہے، اس کے لیے پھلکا بنا دیا ہے، اور اس کو وہ دے دیا ہے کہ وہ کھائے۔ اس نے کلام پر عمل کیا ہے، اس کے اندر جو کلام اترا ہے وہ اس کلام کے موافق اس پہ ریئیکٹ کیا ہے۔ اس نے اس کلام کو اس نے سن کر اس پہ عمل کر کے اپنے معجزے کو کھولا، اپنی برکت کو حاصل کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یونا وہ بھی نبی تھا، اور خدا کا کلام اس پہ نازل ہوا۔ خدا نے نینوے کے لیے اسے بھیجا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوے کو جا۔ تو یونا نینوے جانے کی بجائے ترسیس کو بھاگا، اور سارے آپ واقف ہیں کہ کس طرح سمندر میں طوفان آیا اور لہروں نے گھیر لیا، پھر وہ جہاز لہروں کی اس گھیرے میں بڑے خطرے میں تھا، اور یہ یونا نیچے بیسمنٹ میں جہاز کی تہ خانے میں سو رہا تھا۔ تو جو ملاح تھے انہوں نے دیکھا، یونا کو پوچھا، یونا نے اپنا بتایا کہ میں یہوہ خدا کا بندہ ہوں، اس کے حضور سے بھاگا ہوں۔ پھر انہوں نے دریافت جب کر لیا، پھر یونا نے آگے بتایا کہ مجھے اگر پھینک دیا جائے سمندر میں تو یہ طوفان جو ہے موقوف ہو جائے گا۔ تو انہوں نے نہ چاہتے ہوئے جب پھینک دیا تو ایک بڑی مچھلی کا انتظام تھا یونا کے لیے، وہ اس کو نگل گئی، اور اس مچھلی کے اندر یونا دعا کرتا ہے، اور یونا کو وہ مچھلی اگل دیتی ہے نینوے کے اس مقام پر جہاں اس نے جانا تھا، وہ نینوے کے ساحل پر اسے اگلتی ہے۔ تو اس ساری سٹوری میں جب میں جھانکتا ہوں، جب پاک روح کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیوں نافرمانی کے باوجود یونا مچھلی کے پیٹ سے بچ گیا، طوفان جو آیا تھا اس کے عوض پھینکا گیا، مچھلی اس کے لیے انتظام کی گئی، وہ مچھلی کے پیٹ میں، اور 3 دن 3 رات کے بعد مچھلی اسے نینوے اگل دیتی ہے۔ کیوں؟ تو مجھے سمجھ لگتی ہے کہ اس نے خدا کے کلام کو جو سنا تھا، اس نے وہ اس کے اندر تھا، کلام اس کے اندر تھا، وہ عمل میں نہ لانے کی وجہ سے اس بڑی آفت میں گرا ہے، یا
ایک گہری مصیبت میں پڑا ہے، لیکن جو خدا کا کلام ہے اس میں لکھا ہے کہ خدا کا بلاوا لا تبدیل ہے. جسے وہ بلاتا ہے وہ اسے استعمال کرتا ہے. خدا جسے بلائے وہ اسے استعمال کرتا ہے. تو یونا کو خدا نے آواز دے کر بلایا تھا، اور یہ ایک ایسا مشہور نبی تھا جس کی مشورت بادشاہ لے کر اپنے فیصلے کیا کرتے تھے. تو اس کے اندر جو کانوں کے ذریعے کلام اترا تھا، جو کلام اس نے سنا ہوا تھا، وہ کلام اس کے اندر ہی تھا. تو یہ کلام اس کی بحالی کی وجہ ہوا ہے. جس کے اندر کلام ہوگا وہ موت کی گہری دلدل سے نکل جائے گا. موت اسے ختم نہیں کر پائے گی. جس کے اندر کلام ہوگا کال وبا اسے دبا نہیں پائے گی. جب میں دیکھتا ہوں بیوہ کے اس عمل کو تو میں اس کلام کو وجہ جانتا ہوں کہ اس نے جو کلام پر عمل کیا ہے وہ اس کے معجزے کے کھلنے کی وجہ ہوا ہے. کلام پر عمل ہونا معجزے کا اترنا ہے. جو کلام پر عمل کرے گا، جو کلام کو سنے گا، جو کلام کو عمل میں لائے گا، جس کے اندر کلام اترے گا، جس کے اندر کلام ہوگا، معجزہ اس کے لیے اس کا انتظار کرے گا. معجزہ اس کا منتظر ہوگا. معجزہ وہ حاصل کرے گا. اگر معجزے کی وجہ پریچ کی جائے، اگر معجزہ حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جائے، تو پھر ہماری حالت یہ نہ ہوگی ایمانداروں کی، مسیحی لوگوں کی. اگر ہم اپنا کام مکمل کریں، اگر خدا کا کام اس طور سے کریں جس طور سے اس نے سونپا ہے، ہم ایجوکیٹ کریں اپنے لوگوں کو، تو پھر وہ خوراک کے لیے بے ایمانی کا مظاہرہ نہیں کریں گے. وہ ڈریں گے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوں گے، وہ گھبرائیں گے نہیں. خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے. جو موت سے نہیں گھبرائے گا وہ وبا سے یا کال سے کیسے گھبرائے گا. وبائیں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، ہر چیز ایماندار بھی اس میں سے گزرتے ہیں. ہم ہرگز یہ پریچ نہ کریں کہ یہ ایمانداروں کے لیے نہیں ہے، ورنہ ایوب پر سوالیہ نشان آئے گا. ایوب ایک بڑا شخص، اس پہ کتنی ہزار ثانیاں آئیں، کتنی مصیبتیں آئیں. اس سے زیادہ مصیبت کس پہ آتی ہے؟ جس کے سارے بچے مر جائیں، ساری شان و شوکت جس کی چلی جائے، اور وہ اگر ایماندار ہے تو پھر ہم سمجھ پائیں گے کہ ایمانداروں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں. بلکہ داؤد کہتا ہے اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی کہ تیرے آئین سیکھ جاؤں. ایمانداروں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ آئین سکھانے کے لیے آتی ہیں، وہ کلام سکھانے کے لیے آتی ہیں. وہ اس لیے آتی ہیں کہ ایماندار ایک نیا لیول حاصل کرے. داؤد کہتا ہے مصیبت اٹھانے سے پہلے میں گمراہ تھا. کتنی بڑی بات ہے گمراہ، یعنی کہ ایسا شخص جو اپنا رستہ بھول جائے، جسے اپنا رستہ یاد نہ رہے اور بھٹک جائے، وہ بتا نہ پائے کہ اسے کہاں جانا ہے. تو کون اسے اس کی راہ دکھائے گا؟ جب وہ اپنا
راہ ہی بھول گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے۔ کہتا ہے مصیبت اٹھانے سے پہلے میں گمراہ تھا۔ او ایمانداروں کے لیے مصیبتیں انہیں ان کا رستہ دکھاتی ہیں، انہیں ان کا پتہ بتاتی ہیں۔ غلط تعلیم ہمیں گمراہ کر دیتی ہے، لیکن ٹھیک تعلیم جو بائبل کی تعلیم ہے وہ ہمیں راہ دکھاتی ہے۔ یہ بائبل خدا کا کلام لکھا ہوا خدا ہے، یہ لکھا ہوا خدا ہے جس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ یہ وہ ہے، یہ یسوع ہے، یہ وہ ہے جس کے بارے میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ یہ وہ ہے۔ ہم کلام پریچ کریں، اپنے لوگوں کے اندر کلام اتاریں۔ کلام اگر ان کے اندر ہوگا تو وبائیں، کال، وائرس انہیں دبوچ نہ سکیں گے، وہ دلیری کے ساتھ بڑھتے جائیں گے۔ اگر وبا کا وہ نوالا بن بھی جائے، اگر وبا انہیں گھیر بھی لے، تو داؤد کہتا ہے کہ مصیبت اچھا ہوا مجھ پہ آئی کہ تیرے آئین سیکھ جاؤں۔ وہ کچھ نئے آئین سیکھیں گے۔ اگر وبا مصیبت انہیں گھیر لے تو داؤد کہتا ہے کہ مصیبت اٹھانے سے پہلے میں گمراہ تھا۔ تو ایماندار اگر گھر جائے مصیبت میں، اس وبا میں، اس وائرس میں، تو وہ کیا؟ وہ ایک نیا درجہ حاصل کرے گا، اسے نئی راہ ملے گی، نیا رستہ ملے گا، اسے یسوع ملے گا۔ گھبرائیے نہیں، کلام کو سمجھیے، کلام کو اندر لیجیے۔ یہ خاتون جس کے اندر کلام تھا، وہ جاتی ہے اور روٹی بناتی ہے اور خدا کے بندہ کو دے دیتی ہے کہ وہ اس کے منہ میں سے نکلی ہوئی باتوں پر یقین کرتی ہے اور ان باتوں کو عمل میں لاتی ہے اور اپنا معجزہ حاصل کرتی ہے۔ اگر ہم کلیسیا کو یہ فارمولہ بتائیں تو ان کے گھروں میں کبھی آٹے کی مٹی میں سے آٹا ختم نہیں ہوگا، کبھی ان کے گھروں سے تیل کی کپی میں سے تیل موقوف نہیں ہوگا۔ خدا معجزانہ طور سے ان کے گھروں میں پرووائڈ کرے گا۔ ان کے کھتے جو ہیں وہی افزائش کی جگہ بن جائیں گے، ان کے اندر ہی افزائش ہوتی رہے گی، یا خدا کسی کو بھیجے گا، کبھی انہیں چھینا جھپٹی نہیں کرنی پڑے گی۔ تو میں آج اس کلام کی وساست سے ان لوگوں کو یہ بڑی خوشخبری، یہ بڑی نوید دینا چاہتا ہوں کہ کلام کو اپنے اندر بسائیے، کلام پر عمل کیجئے، دعا کیجئے۔ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری۔ وہ آپ کے لیے سب کچھ مہیا کرتا رہے گا۔ ساری دنیا اگر بھوکی ہو، ایماندار کے بارے وعدہ ہے کہ وہ بھوکا نہیں ہوگا۔ ببر کا بچہ تو بھوکا ہو سکتا ہے، لیکن ایماندار بھوکا نہیں رہے گا۔ آپ کے گھر میں آپ کی خوراک آئے گی، خدا کو برکت دے گا۔ آپ اپنے اندر کلام اتاریے، کلام کو جگہ دیجیے، کلام آپ کی برکت بنے گا، کلام آپ کی خوراک بنے گا، کلام آپ کو سیر کرے گا، کلام آپ کا آنے والا کل بنے گا، کلام آپ کی ہمیشہ کی زندگی بنے گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اور آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کیا چاہتا ہوں کہ براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور شیئر کریں کہ کلام پھیلانے کی وجہ آپ بن جائیں۔
جب آپ شیئر کریں گے تو خدا آپ کو اس کا اجر دے گا. خدا آپ کو برکت